सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, अल्लाह तबारक ताला ने हमें और आपको इंसान बनाया है और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ाद नहीं बनाया है, बल्कि हमारा और आपका दुनिया में होना आना इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। वो मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फ़ज़ल है कि हमें और आपको उसने मुसलमान बनाया। और मुसलमान का जो ईमान का पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे का भी खुलासा यही है कि हम गुलाम हैं अल्लाह और उसके रसूल के। मेरे भाइयों, दोस्तों, इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब कुछ बनाया और मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ अपने लिए बनाया है। अब ये मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है, जब ये अल्लाह की मानेगा, रसूलुल्लाह की मानेगा, तो कुल कायनात को बनाने वाला अल्लाह खुश होता है, क्योंकि उसने ये कहा है कि मेरी मानना और मेरे नबी की मानना। दुनिया में तुम्हें मैंने जितना ज़िंदगी दिया है, अगर तुम खुशी और गम में और ज़्यादा और कम में मेरी मान कर, मेरे हबीब की मान कर अगर तुम चले आओगे तो हम तुम्हें दुनिया में भी कामयाब कर देंगे और आखिरत में भी कामयाब कर देंगे। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं, गैर नहीं, हम मुसलमान हैं, जानवर नहीं। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह की माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माने। जब मुसलमान मानेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में रहमत, बरकत, चैन, सुकून, आफियत उतारेंगे। औलाद को अल्लाह तबारक ताला फरमा बरदार बना देंगे, बीवी को फरमा बरदार बना देंगे, कारोबार में बरकत अता फरमाएंगे, गैरों के मुकाबले में अल्लाह हमारी खुद मदद फरमाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ज़मीन का खलीफा भी उसी को बनाएंगे। ये कुरान में अल्लाह ने वादा भी किया है कि तुम ईमान वाले अगर रहे और आमाल सालिहा किया तो ज़मीन के खलीफा भी तुम्हें हम बनाएंगे। मेरे भाइयों, सब बात की पूरी निचोड़ कुरान और हदीस पर अमल करने ही पर है। अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह के दुनिया में भी छोटे छोटे आज़ाब आएंगे, जैसे कि आज हम रोज़मर्रा में देख रहे हैं। आलमी एतबार से एक वबा फैली हुई है जिसको कोरोना वायरस कहते हैं। ये भी अल्लाह का एक अज़ाब है। और जो कोरोना वायरस में मुलविस नहीं है और दिगर मुसीबतों में वो परेशान हैं, जैसे कि औरत पर शौहर जुल्म करता है, या बाप पर बेटा जुल्म करता है, या माँ पर औलाद जुल्म करते हैं, या बहू पर सास हावी है, या सास पर बहू हावी है, या पड़ोसी पर पड़ोसी हावी है, या बादशाह आवाम पर हावी है, या जो मालिक है जो उस पर मालिक जो है नौकर पर हावी है। गरज ये सब के सब नाफरमान हैं। कुरान और हदीस पर ये कलमा गो लोग अमल नहीं करते, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह जल्ल शानहू ने एक दूसरे पर लोगों को हावी कर दिया है। क्योंकि जब कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अल्लाह रसूल की मान रहे थे, सब इनकी मान रहे थे, आज हम अल्लाह रसूल की नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हमारे कोई नहीं मान रहे हैं। ये हमें अकल में बात हमारे नहीं आती कि हम पहले अल्लाह जिसने सब कुछ दिया, हम उसी की नहीं मान रहे हैं। जो बाप अल्लाह की ना मानता हो तो औलाद उसकी क्यों मानेंगे? जो औरत अल्लाह की ना मानती हो उसके बच्चे उसके शौहर क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरे भाइयों, दोस्तों, बिल्कुल जब मुसलमान अल्लाह रसूल की मानेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब इसके फर्मा बरदार बना देंगे। और अगर ये मिट्टी को भी हाथ लगाए तो अल्लाह सोना बना देंगे। गरज हम जिस भी बीमारी में, कर्ज़े में, किसी भी मुसीबत में हम मुलविस हैं, अल्लाह की कसम ये अज़ाब है, ये छोटे छोटे अज़ाब है। मरने के बाद तो जहन्नम है ही। तो हमें और जो भी जिस लाइन में परेशान है, बहुत से मालदारों को हमने देखा कि उनके पास सारी नियामतें हैं, फिर भी वो कहते हैं बेकरारी है, बेचैनी है, उदासी है और अजीब अजीब बीमारियों में मुलविस हैं। ये भी अल्लाह के अज़ाब हैं। मेरी एक बात याद रखना, जब नेक के ऊपर कोई हालात बुरे आते हैं तो वो रहमत होता है,
اور جب نافرمان فاسق اور فاجر پر کوئی برے حالات آتے ہیں تو وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہوتا ہے. نیک پر حالات آوے برے تو اس پر بدلہ ملے گا, اجر ملے گا. میرے بھائیو دوستو لوگوں, برے کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو وہ عذاب ہوتا ہے. اب مسلمان کے اوپر جو بھی, ہم پر, آپ پر, کسی پر جو بھی حالات ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس جو بھی نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں, رسول اللہ کی کر رہے ہیں, ان گناہ سے ہم توبہ کریں, باز آ جائیں. اگر ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی بند کمرے کے اندر موبائل کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے, یہ فاسق ہے جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. کوئی تو نہیں دیکھ رہا پر اللہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ کیا مرد, کیا عورت, کیا جوان, کیا بوڑھا, موبائلوں پر وہ گناہ ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نہیں دیکھ رہے, کیا اللہ رب العزت نہیں سن رہے ہیں. تو موبائل اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہم باز آئیں, توبہ کریں. اتنی مصیبتوں کے پہاڑ دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں ہوش نہ آوے اور ہمیں اللہ رسول سے ہم نہ جڑیں اور قرآن حدیث سے ہم نہ جڑیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. جو بھی ہمیں حالات برے نظر آتے ہیں اور ہم پر آتے ہیں, ہمیں فوراً چاہیے کہ ہم توبہ کریں, استغفار کریں اور لوٹیں اللہ کی طرف اور لوٹیں رسول اللہ کی طرف. یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ تبع تابعین کی سنت ہے, یہ بزرگان دین کی سنت ہے, یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا. تو وہ سر پر ایسے ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور استغفار کرنا شروع کر دیا. شاگردوں نے کہا, حضرت کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو لاٹھی سے مار دیا جائے, یہ ہٹ جائیں گے, چلے جائیں گے, بھاگ جائیں گے. آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ کہنے لگے, تمہیں پتہ نہیں ہے, آج میرے سے کوئی نافرمانی ضرور ہوئی ہے جس سے اللہ ناراض ہوا تو اس کی مخلوق بھی ناراض ہو گئی, اسی لیے میں نے توبہ کیا ہے تاکہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. جب ہمارے گھر میں کوئی ہم سے ناراض نظر آتا ہے, ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے ناراض ہیں یا ہمارے کاروبار میں کچھ تنگی آ رہی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور استغفار کریں اور قرآن اور حدیث پر عمل کریں. اللہ معاف فرمائے. ایسے موقع پر, برے حالات پر ہمیں مصلی کی اور آنا چاہیے, ہمیں اللہ کی اور آنا چاہیے, رسول اللہ کی اور آنا چاہیے. اتنے برے حالات کے اندر بھی طوائفوں کے گانے سنے جائیں, پرائی عورت کو ننگا دیکھا جائے اور گھروں کے اندر ٹی وی کے اوپر فلمیں چل رہے ہوں, سیریل چل رہے ہوں, کیا مرد, کیا عورت, کیا مسلمان, کیا غیر, سب ایک جیسے ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے نہیں برسیں گے تو پھر کیا ہوگا. اور اتنا برا وقت ہونے کے باوجود بھی کچھ ایسے الو و بیوقوف قسم کے لوگ بھی ہیں جو اللہ معاف فرمائے جتنا وہ کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں, جتنا اوروں سے ڈرتے ہیں, جتنا اللہ معاف فرمائے دشمن سے ڈرتے ہیں, قسم خدا پاک کی ایسے موقع پر اگر ہم اتنا اللہ سے ڈر جاتے تو اللہ کی قسم یہ دنیا کا سارا نظام ہی بگڑا ٹھیک ہو جاتا. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں, کیونکہ میرے بھائیو دوستو, مسلمان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہیں. جیسے پرایا بچہ راستے میں اگر گالی بکتا ہے تو ہم اس سے منہ نہیں لگتے, ہم کہتے ہیں یہ بچے ادب دار نہیں ہیں, بدتمیز بچے ہیں, دل میں یہ سوچ کر ہم چلے جاتے ہیں. اور گھر میں اپنا بچہ جب گالی بکتا ہے تو اسے ہم تھپڑ لگاتے ہیں. ایسے ہی غیر جو ہیں وہ اللہ کو نہیں جانتے, ہمارے بھائی جو غیر ہیں وہ رسول اللہ کو نہیں جانتے, وہ قرآن حدیث نہیں جانتے, وہ زندگی کا مقصد نہیں جانتے. ان کے لیے دنیا ہی جنت بنائی گئی ہے, ہمارے لیے آخرت میں جنت ہے. ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے, عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں. اب جب ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ زیادہ غصہ ہوتا ہے. جیسے اپنے بچے گھر میں گالی بکے تو ہم تھپڑ لگاتے ہیں, پڑوسی کا بچہ گالی بکے تو ہم اتنا کیئر نہیں کرتے. ایسے ہی ہم اپنے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمیں غلامی کا کلمہ پڑھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی طرف ہی جڑ کر چلیں.
تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اور ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو نماز کی اور آنا چاہیے، کیونکہ میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو ایک کھلے انداز میں صاف طور سے بات بتاؤں، اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، پورا قرآن کو تعویذ بنا کے پہن لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت صدقہ خیرات کر لے، وہ قبولیت کے اعتبار سے دور ہو جاتا ہے۔ نماز وہ عمل ہے، باقی دیگر اعمال قبول ہونے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے تمام اعمال میں، اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں پسندیدہ عمل نماز ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس عمل کو آنکھوں کا ٹھنڈک بتایا جا رہا ہو، اور جس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ بے انتہا پسند کرتے ہوں، جو کسی اعتبار سے معاف ہی نہ کیا ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، شدید بیمار ہیں، تو بیٹھ کر پڑھیں، پر نماز ضرور پڑھیں۔ اور نماز وہ عمل ہے میرے بھائیوں کہ قرآن پاک میں اللہ نے 700 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ذرا آپ اس بارے میں غور کریں، 700 مرتبہ، اور ہم نماز کو بالکل ایک دم کم درجے کا سمجھیں۔ فرصت نہیں ہے، موقع ملیں گے پڑھ لیں گے، آپ کو پتہ نہیں، ہم بہت بزی لوگ ہیں، تو کب فری ہوں گے؟ ایک دن آئے گا کہ فری اچھے سے ہو جائیں گے۔ جب موت آتی ہے تو سب کچھ چھڑوا دیتی ہے، پھر ایک سیکنڈ کا بھی ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم اللہ کو ایک سجدہ بھی کر سکیں۔ یہ موقع ہے، غنیمت سمجھیں، زندگی کو غنیمت سمجھیں، موت آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھیں، بیماری آنے سے پہلے، وقت کو غنیمت سمجھیں۔ کوئی ایسے چیزوں میں اللہ اگر پھنسا دے گا، پھر وقت بھی نہیں ملے گا کہ ہم عبادت کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت جب دین پر چلنے کی سہولت دیتے ہیں کہ ہم دین پر چل سکتے ہیں، ملک کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور ہم دین پہ چل سکتے ہیں۔ اور جب دین پر ہم نہیں چل رہے ہیں ایسے موقع پہ جہاں چل سکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، تو پھر ہم دین پہ چلنا چاہیں گے بھی، اور اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق نہیں دیں گے۔ جیسے بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں کے لوگ داڑھی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ نہیں سکتے، اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر پائے جائیں تو انہیں گولی مار دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، حافظ بن نہیں سکتے، مدرسہ بنایا نہیں جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے وہاں ایسے عذاب آ گئے ہیں، اب اسے عذاب کہا جائے یا مسلمانوں کے اوپر حالات کہا جائے، خیر جب کرنے کی توفیق اللہ دے رہا ہو اور ہم نہ کر رہے ہوں، تو پھر آگے کرنا چاہیں گے اور اللہ توفیق نہیں دیں گے۔ اور آج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر بھی بلکہ پورے دنیا کے اندر یہ حالات ہے کہ لوگ مسجد میں پہلے جو لاتے تھے، اور آج وہی لوگ کہتے ہیں مسجد میں مت آؤ۔ یہ ایسا اللہ ناراض ہوا ہے، ایسا ناراض ہوا ہے، کیا بے دین، کیا گنہگار اور کیا دیندار، سب کو اللہ نے باہر کر دیا کہ سب باہر جاؤ۔ سب سے اللہ بیزار ہے، ناراض ہے۔ ایسے موقع پر تو ہر مرد کو، ہر عورت کو، بلکہ بچوں کو بھی اللہ کو منانا چاہیے، رونا چاہیے۔ ایسے موقع پر بھی موبائل چلتے ہوں اور اس میں گندی چیز دیکھی جا رہی ہو، تو ہمارے گندی چیز دیکھنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، گالی دینے کی وجہ سے، غیبت کرنے کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے، اور عورتوں کے پاس زیادہ کثرت سے بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ عورت کے پاس زیادہ کثرت سے بیٹھنے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دین پر نہ چلے، گناہ کا کام کرے، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ پتھر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اب اس دل کا زندہ ہونا، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیں کہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادت میں میرے بھائیو دوستو بہت کچھ ہے، اس پر آنے کے لیے میں کہا کرتا ہوں، سب سے پہلا مسلمان پاک صاف رہے، دوسرے نمبر پر مسلمان نماز کی پابندی کرے۔ میں کہتا ہوں زانی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، سود پر کاروبار کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے یہ سارے گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنا ہے۔ پر ایک دم کوئی نہیں چھوڑ پاتا، تو چھوڑنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ وہ سب سے پہلے پاک صاف رہے، نماز کی پابندی کرے۔ انشاءاللہ یہ نماز میں وہ طاقت ہے جو سارے گناہوں کو چھڑا دے گی۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔
اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نماز وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت کی اگر ہم عبادت نہ کریں، یعنی نماز نہ پڑھیں، تو اللہ رب العزت کے سب سے پہلے نظر سے گر جائیں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ نماز وہ عمل ہے جس اللہ نے کل کائنات کو بنایا، جس اللہ نے اس انسان کو بنایا، جس اللہ نے انسان کے عقل کو بنایا۔ اب اس انسان کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا عقل عطا فرمایا ہے کہ اس انسان نے لوہے کو دوڑا دیا، ٹرین بنا دیا، اس انسان نے سپر کمپیوٹر بنا دیا، اور اس انسان نے لوہے کو آسمان پہ اڑا دیا۔ اس کا عقل کس نے دیا؟ اس کو ہاتھ پیر کس نے دیا؟ یہ آسمان کس نے اٹھایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، عقل جیسی مخلوق کو بنایا، وہ اللہ نماز کو اتنا اہمیت دیتا ہے، اتنا اہمیت دیتا ہے کہ قرآن میں 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا، 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ اور ہم جو بنے ہوئے ہیں، مخلوق ہیں، حقیر ہیں، نماز کو تھوڑا سا درجہ بھی نہ دیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمیں بھی اس نماز کو بڑا درجہ دینا چاہیے اور بہت اہمیت دینی چاہیے، اور اللہ کے سامنے اپنا پیشانی جھکانا چاہیے، عبادت کی اور آنا چاہیے۔ عبادت اللہ رب العزت کو محبوب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور استغفار کریں، توبہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزاریں، گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح کی پابندی کریں۔ اور میرے بھائیوں، وہ گھر کتنا جنت بن جاتا ہے جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہو، جہاں نماز پڑھے جاتے ہوں، اور جہاں کاروبار میں سچائی ہو، اور بچوں پر سنت لباس ہو، اور عورت پردے دار ہو، حلال طریقے سے کمایا اور کھایا جاتا ہو، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جہاں عورتیں فرصت میں بھی ہوں اور نماز نہ پڑھیں اور کام کاج کا بہانہ لگا دیں، بچوں کے پیچھے، کام کے پیچھے نماز رہ جاتا ہے، یہ وہ کہہ جاتی ہیں، مرد کہتے ہیں فرصت نہیں رہتا، تھکا ہارا آتا ہوں، نماز کیسے پڑھ لوں۔ نوجوان کہتے ہیں مجھے موبائل چلانے سے فرصت نہیں، لڑکیاں کہتی ہیں مجھے موبائل چلانے سے فرصت نہیں، سیریل چھوٹ جائے گا۔ جب یہ سارا چیز ہوگا تو گھر جہنم بن جائے گا، پھر یہاں دلی سکون تو نہیں ہوگی۔ گھبراہٹ، خوف، پریشانی، بیماری، قرض، ڈر، خوف گھروں میں ڈیرا ڈال دے گی۔ پوری بات کی میری نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں۔ انشاءاللہ جس مصیبت میں بھی ہم ملوث ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ساری مصیبتوں کو ختم فرما دیں گے۔ میری پوری بات کی نچوڑ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ یہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی اور آوے، کریں گے انشاءاللہ، سارے دل سے نیت کریں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں ایک بات آپ سے کہہ دوں کہ اگر فجر چھوڑ جاتا ہے تو ظہر پکڑ لو، ظہر چھوڑ جاتا ہے تو عصر پکڑ لو، عصر چھوڑ جاتا ہے تو مغرب پکڑ لو، مغرب چھوڑ جاتا ہے تو عشاء پکڑ لو۔ اللہ کا گھر، اللہ کا در، یہ نماز نہ چھوڑو۔ انشاءاللہ ان قریب اللہ سب کی توفیق دے دیں گے۔ چھوڑ گیا توبہ کر لیں، آئندہ سے نیت کریں کہ انشاءاللہ کل کو فجر نہیں چھوڑیں گے، ایسے کرتے رہیں گے، یہ روٹین میں بنا لیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستوں کو، ہمیں اور آپ کو چاہیے نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جو ہے ذکر کی پابندی بھی کریں اور استغفار خوب کثرت سے کریں۔ انشاءاللہ یہ ساری وبا، مصیبتیں، پریشانیاں جو ہم پر آئی ہوئی ہیں اور آج جو ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، انشاءاللہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے